and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ट्रिब्यून में शाया हुई है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ये है कि द वर्ल्ड बैंक has delayed the approval of two major loans worth rupees $1.1 billion until the next fiscal year. The lender has also opposed slapping a flood levy on imports, creating a new hole in an already ambitious $32 billion annual financing plan. ना सिर्फ ये कि उन्होंने हमें ये लोन जो 1.1 बिलियन डॉलर्स का था, दो लोन्स थे, ये देने से हमें इनकार कर दिया है, बल्कि जो गवर्नमेंट फ्लड लेवी लगाना चाह रही थी इंपोर्ट्स के ऊपर, उन्होंने उसके ऊपर भी एतराज़ उठाया है। IMF की शराइत आप पहले पूरी कर नहीं रहे और आप उनके प्रपोजल्स मान नहीं रहे, लेकिन उसके नतीजे में हो ये रहा है कि ना सिर्फ IMF आपको लोन नहीं दे रहा, वो आपकी ट्रांश रिलीज़ नहीं कर रहा, बल्कि जो और लेंडर बैंक्स हैं उनको भी ये समझ आ रही है कि क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जिस डायरेक्शन में लेंडर्स उनको ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो आपके लोन्स कैंसिल कर रहे हैं। IMF की शर्त पूरी करने के लिए गवर्नमेंट को ये बात कब से मालूम है कि मिनी बजट तो लाना पड़ेगा, वो सारे टैक्सेस लगाने पड़ेंगे जो IMF आपको कह रही है, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इनको मालूम है कि इलेक्शंस किसी भी वक्त हो सकते हैं और इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कंधों पे महंगाई का बोझ लेके नहीं जाना चाहती। लेकिन ये बात इनके शायद समझ से आ रही है, इनको बात समझ नहीं आ रही कि चाहे ये लोग ये शराइत माने IMF की या ना माने, इनके पास देयर इज़ नो चॉइस, क्योंकि अगर ये उनकी कीमतों उनके मुताबिक कीमतें लगाते हैं, उनके मुताबिक टैक्सेस बढ़ाते हैं, तो 35 से 40% महंगाई बढ़ेगी। अगर नहीं लगाते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है। तो इनको हर हाल में कोई एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए था आज से तकरीबन 7 माह पहले, लेकिन जो इतना लंबा डिले अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाने के लिए इन्होंने किया, उससे ना सिर्फ मुल्क को नुकसान हो रहा है, बल्कि जो लेंडर्स हैं जिन पे हम डिपेंडेंट हैं वो भी हमसे नाराज़ हो रहे हैं। तकरीबन 200 अरब जमा करना चाहती है हुकूमत इजाफी टैक्सेस और लेवी आयद करके। ये कहा जा रहा है कि मिनी बजट में ये कुछ शामिल होगा। उसके अलावा ओग्रा ने ऑलरेडी तकरीबन 74% गैस प्राइसेस में इंक्रीज़ का कह रखा है, और अगर हुकूमत उसको नहीं भी मानती तो 40 डेज़ में वो खुद ही से लागू हो जाएगा, और वो जो आपको बिलिंग करेंगे वो जुलाई 2022 से करेंगे। इसी तरह IMF की जो स्टाफ लेवल डेलीगेशन है वो शायद अगले महीने पाकिस्तान आए और हमसे बातचीत करे और देखे कि आपने उनकी कितनी शराइत मानी है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे पास सिवाय IMF की शराइत मानने के कोई और ऑप्शन है ही नहीं। उनके वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स जो हैं ये डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके नतीजे में 35 से 40% तक महंगाई में इजाफ़ा मुतवक्के है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इसको अगर आपके सामने सियासतदान इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि IMF कोई हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है, या हम लोग क्योंकि इकॉनमी को नहीं समझते, आम आदमी के बस की बात तो नहीं है, ये एक्सपर्ट फील्ड है, तो हम ये समझें कि शायद IMF हमारे साथ कोई ज़्यादती कर रहा है या वर्ल्ड बैंक लोन ना दे के हमारे साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि IMF या कोई भी लेंडर बैंक या लेंडर बॉडी दुनिया में जब आपको कर्ज देती है तो दे मेक श्योर कि आपकी इकॉनमी रिकवरी के रास्ते पे चले, और ऐसे रास्ते पे चले जहां उन्हें ये उम्मीद हो कि ये कर्ज उन्हें वापस भी मिलेगा। तो वो तो उल्टा आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं कि जो आपने इतने फ्लॉज और लूप होल्स अपनी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपनी इकॉनमी में छोड़े हुए हैं, आपने उनसे बचना कैसे है। इसलिए दे आर ट्राइंग कि वो अपनी आमदनी बढ़वाएं हुकूमत से, और हुकूमत की आमदनी कैसे बढ़ती है? टैक्सेस के ज़रिए बढ़ती है। इसलिए इस सारे फिनोमेना को इसी तरह समझने की ज़रूरत है, सिवाय इसके, बजाय इसके कि हम ये समझें कि हमारे साथ वेस्टर्न वर्ल्ड कोई जुल्म कर रही है। इसके अलावा ये भी समझने की ज़रूरत है कि जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में जो रकम प्लेज हुई थी वो भी हमें तभी मिलेगी जब IMF हमसे सेटिस्फाइड होगा, और जब IMF हमारे साथ किसी ना किसी शक्ल में प्रोग्राम में एंटर करेगा, क्योंकि ये लेंडर बैंक्स और ये सारी बॉडीज़ ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हैं। अगर आप किसी एक के साथ प्रोग्राम में हैं
اور وہ آپ کی گارنٹی دیتا ہے کہ جی ہاں ان کے ریفارمز، ان کی ریسٹرکچرنگ آف دا اکانومی ساری ہمارے مطابق ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں قرض واپس کر سکیں گے، اور جو رقم یہ ہم سے لے رہے ہیں وہ جہاں پہ خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں وہیں خرچ ہوگا، تو پھر انٹرنیشنل لینڈر بینکس اور باڈیز آپ پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو جنیوا ڈونرز کانفرنس میں رقم پلیج ہوئی تھی وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام بحال ہونے کی شکل میں ہی ملے گی۔ اگر سعودی عربیہ پہ کسی بھی شکل میں ڈپینڈ کرنے جا رہے ہیں ہم، تو سعودی عربیہ نے بلومبرگ کو بہت کلیئرلی یہ کہا ہے کہ وہ جن جن کنٹریز کو ہیلپ کرتے رہے ہیں فائنینشلی، ان دا فیوچر وہ فار فری نہیں ہوگی۔ ان ادر ورڈز، سب سے زیادہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 2 کنٹریز ہیں جن کو ہمیشہ سعودی عربیہ نے فائنینشلی ہیلپ کیا ہے، وہ پاکستان ہے اور ایجپٹ ہے۔ سو دے ہیو آلسو میڈ اٹ کلیئر کہ وہ بھی لینڈر بینکس کی طرح اور ایک لینڈر کنٹری کی طرح اب ہم سے ڈیل کریں گے۔ اور ظاہر ہے جب آئی ایم ایف کوئی مسل فلیکسنگ کرے گا، ہماری آرم ٹوسٹنگ کرے گا، ہم سے کچھ باتیں منوائے گا، ہمیں اپنی ساورنٹی جو ہے وہ ریلیکس کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر سعودی عربیہ نے بھی آئندہ یہی کرنا شروع کر دیا تو یو کین ویل امیجن کہ وہ جو برادر ملک اور لوگوں کو ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارا ان سے ایک بڑا قریبی تعلق ہے، وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں۔ فارن افیئرس میں، فارن سروس میں دنیا ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرتی ہے، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لیتی ہے، اور اگر ہمارے پاس ایسے لیوریجز موجود نہیں ہیں کہ ہم انہیں آفر کر سکیں، بلکہ ہم ان سے صرف مانگنے ہی جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ہم سے اپنی مرضی کی باتیں منوائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب یہ والی حکومت وجود میں آئی تھی، پی ڈی ایم حکومت، پیپلز پارٹی بھی جس میں شامل ہے، تو انہوں نے اس وقت سے ہی یہ بات شور مچانا شروع کی ہوئی تھی، پریچ کرنی شروع کی ہوئی تھی کہ ہم تو اس ملک کو مہنگائی سے بچانے کے لیے آئے ہیں، اور پچھلی گورنمنٹ کی کیونکہ اکنامک پالیسیز فیل ہو گئی تھیں اس لیے ان کو ہٹانا ضروری تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پچھلی حکومت بالکل ناکام تھی تو اپریل سے لے کے جنوری تک اتنا ٹائم کیوں لگا ان کو ڈائگنوز کرنے میں کہ واٹ از رانگ ود دا اکانومی، اور آئی ایم ایف کے پاس جانے میں، جبکہ یہ پہلے دن سے یہ بات جانتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں بلکہ ہمیں آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور آپشن ملے گی بھی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ آگے کی سوچتے ہیں، انہوں نے الیکشن کی سوچنی ہوتی ہے۔ الیکشن میں جا کے لوگوں کو مہنگائی دینا اور اس کے بعد جا کر ان سے یہ بات کرنا کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے، یہ کچھ میچ نہیں کرتا نا آپس میں۔ تو اس لیے دے ور ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ پتہ نہیں ڈار صاحب کون سا فارمولا ایسا اپلائی کر دیں گے، کون سا ایسا میجک وانڈ ہے ان کے پاس کہ جس سے وہ آئی ایم ایف کو ڈچ بھی کریں گے، ان کی شرائط بھی نہیں مانیں گے، اور پتہ نہیں شاید یو اے ای سے پیسے لے کے یا قطر سے پیسے لے کے یا سعودی عربیہ سے لے کے کہیں نہ کہیں سے کچھ انجیکٹ کر کے اکانومی میں تو اس مسئلے سے نکل آئیں گے، اور اس کے بعد الیکشن میں ایز اے سیویئر اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے۔ تو یہ بڑی انریلسٹک اپروچ تھی اگر انہوں نے ایسا سمجھا ہوا تھا، اور ہمارے سامنے ہے کہ ملک اس کی پرائس پے کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اگر اکانومی کو سائڈ پہ بھی رکھتے تو پولیٹیکل ڈیسیجنز بھی یہ لوگ ایسے نہیں لے رہے جس سے یہ لگے کہ یہ ملک کو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑا سوال ہوگا آنے والے الیکشنز میں، جو کہ آئیں گے، 3 مہینے بعد آئیں، 4 مہینے بعد آئیں، ایونچولی جنرل الیکشنز نے آنا ہے، کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ان بڑی بڑی جماعتوں کا بیانیہ کیا ہوگا نیکسٹ الیکشن میں۔ What do they have to sell to the people of Pakistan? Because جو کچھ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پولیٹیکل کیوس، اپنے اپوننٹس کے ساتھ ورسٹ بیہیویئر، صحافیوں کے ساتھ ورسٹ بیہیویئر، الیکشن کمیشن کو لیں تو الیکشن کمیشن کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ سوائے الیکشن کرانے کے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ یعنی ایک ادارہ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے، اس کو جب بھی بلا کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں تو وہ کہتا ہے وہ نہیں کرا سکتا۔ کبھی مردم شماری کا بہانہ ہوتا ہے، کبھی حلقہ بندیوں کا بہانہ ہوتا ہے، کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے، لیکن ان دس کیس جو جنرل الیکشنز ہے اس میں تو کورٹ کے آگے جا کے بھی یہ صاف کہہ آئے تھے کہ ہم 7 مہینے تک الیکشنز نہیں کرا سکتے۔ سو نہ صرف یہ کہ انسٹیٹیوشن اپنا رول پلے نہیں کر رہا بلکہ پولیٹیسائزڈ ہے، مستقل ان کنائنس ود دا پی ایم ایل این اینڈ پی ڈی ایم گورنمنٹ مستقل چیزیں ڈیلے کر رہا ہے، بلکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس آنے والے الیکشن میں کیونکہ بیانیہ کوئی نہیں ہوگا تو شاید صرف زور آزمائی جو کچھ سندھ کے لوکل باڈی الیکشنز میں ہوا، ریگنگ، یہی سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔
ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دوبارہ جان پکڑ سکے گا؟ اب اگر نواز شریف واپس بھی آ جائیں، ان کے پلیٹلیٹس پورے بھی ہو جائیں، مریم دا کراؤڈ پولر واپس بھی آ جائیں اور کراؤڈ پول کر بھی لیں، بیانیہ کیا ہوگا؟ ووٹ کو عزت دو کو زندہ کیسے کریں گے؟ دیٹ از اے بگ کویسچن. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی 15 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور کراچی میں لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے لوگوں کو انکروچمنٹ کے نام پہ ان کے گھروں سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا ہے، جو کہ نالوں کا حال ہے وہاں پہ، جو سانس لینا محال ہے وہاں پہ، اس سب سے نہیں لگتا کہ 15 سال کے بعد دوبارہ سے کوئی نعرہ ہے پیپلز پارٹی کے پاس اپنے ہی لوگوں کے پاس جانے کے لیے، سوائے اس کے کہ دھونس کے ذریعے سے جس طرح انہوں نے بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں اس میں بھی کچھ کر سکیں. اسی طرح اگر کوئی پولیٹیکل کنسنسس ہی ڈیولپ کر لیتے یہ لوگ، فار ایگزامپل ہم نے بہت سنا کہ عمران خان بہت ریجڈ ہیں، وہ نیشنل اسمبلی میں واپس نہیں آتے، ہر کوئی انہیں دعوت دیتا رہا کہ پلیز آئیے اسمبلیز میں بیٹھیں، آئیے اسمبلیز میں بیٹھیں. عمران خان کہتے رہے وہ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، یہ ان کو چیلنج کرتے رہے. آخر کار انہوں نے وہ کیا جو آج تک کسی پولیٹیکل فگر نے پاکستان میں نہیں کیا، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزالو کر دی، اور جیسے ہی اندیا دیا کہ میں نیشنل اسمبلی میں واپس آؤں گا تو 35 استعفے منظور کر لیے. وہ استعفے جو پہلے ٹھیک نہیں تھے، جس پہ مضر تھے اسپیکر صاحب کہ میں ایک ایک کو بلاؤں گا، کہ انہوں نے کسی دباؤ میں استعفیٰ دیا ہے، اور اب جب ان کو منظور کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے. پہلے 11 اپنی مرضی سے کیے، پھر 35 اپنی مرضی سے کیے. تو اس کا مطلب ہے وہ سارا نعرہ کہ آپ اسمبلیز میں واپس آئیں اور یہ کہ کوئی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں اور یہ کہ جی چارٹر آف اکانومی کر لیں، ہاں جی، اور کسی کا نہ سوچیں، ریاست تو بچائیں، کم از کم سیاست کو چھوڑیں. تو ونس ہی ڈیسائیڈڈ، عمران خان ڈیسائیڈڈ ٹو ریٹرن ٹو دا اسمبلیز، تو یہ اتنے جسے کہتے ہیں فلیبرگاسٹڈ تھے، اتنے پینک میں آئے کہ انہوں نے استعفے ایکسیپٹ کر لیے. ناؤ دا تھنگ از کہ کے پی میں بھی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، پنجاب میں بھی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، ود دا 60% آف پاکستان آلریڈی ان الیکشن موڈ. آپ نے 35 استعفے نیشنل اسمبلی کے بھی منظور کر لیے ہیں. تو کیا اگلا 1 سال فیزز میں الیکشنز میں گزرے گا؟ کیا اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں؟ بیکاز ہم تو آلریڈی ڈیفالٹ کے قریب ہیں. کیا اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے؟ الیکشن کمیشن ویسے الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں لگتا. کنسنسس آپ ڈیولپ نہیں کر پا رہے. جو نام بھیجے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے، وہ جان کے ایسے نام بھیجے گئے ہیں جن پہ ایگریمنٹ ہی نہ ہو سکے. ایونچولی معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے، لہٰذا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی مرضی کا لانا چاہیں گے پھر یہ لوگ. اور اسی طرح اگر یہ 35 استعفے منظور کر لیے ہیں اور ابھی بھی اگر 70 باقی ہیں، اور اگر عمران خان ابھی بھی واپس آنے کا کہتے ہیں، تو کیا یہ وہ بھی منظور کر لیں گے؟ تو مزید ویکیوم کریٹ ہو جائے گا. تو آر دے پلینگ ود دا فیٹ آف دا کنٹری؟ اکانومی بھی خراب کر دی، پالیٹکس بھی خراب کر دی، جبکہ یہ آئے تھے اکانومی کو ٹھیک کرنے اور پالیٹکس کو زندہ رکھنے. سو کاسٹ پاکستانی پے کرتے ہیں، کاسٹ پاکستان پے کرتا ہے ہمیشہ. اور یہ جو سرکس، پولیٹیکل سرکس ان لوگوں نے 9-10 مہینے میں ہمیں دکھایا ہے، اس کے بعد IMF کی شرطیں مانے یا نہ مانے، اگلے الیکشن میں بیانیہ بہرحال ان پارٹیز کے پاس مجھے کوئی نظر نہیں آتا. سی یو ٹمارو.